Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. So the quintessential post-colonial question is what exactly? आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीती थी तो बहुत सारे लोग एक मीम शेयर कर रहे थे. कई किस्मों की मीम्स थी, मगर एक किस्म की मीम ये थी कि कोई खूबसूरत सा शहर था, इन दिस केस दिस इज़ सिंगापुर, कभी कभार न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, कभी कुछ लगाया करते थे और लिखते थे नया पाकिस्तान इन 2025, क्योंकि एक किस्म की उम्मीद थी कि अब एक नया दौर शुरू होगा पाकिस्तान की तारीख़ में. मेरे जहन में सवाल ये आया, आपके सामने भी रखता हूँ, कैन वी रियली कैच अप? अमेरिका की इकॉनमी को देख लें. अगर हम अमेरिका के लेवल पे पहुँचना चाहते हैं तो अमेरिका की इकॉनमी पिछले साल 5.7% पर ग्रो की. इसका मतलब है कि रिलेटिवली स्पीकिंग अगर रिलेटिव गैप बराबर रखना है तो वी वुड ऑल्सो हैव टू ग्रो एट 5.7%. अगर 5.7% पे ग्रो करें तो उनके और हमारे दरमियान जो रिलेटिव गैप है वो तकरीबन वही रहेगा. अगर वो 10 गुना बड़े हैं तो वो हमसे 10 गुना बड़े ही रहेंगे. तो मगर सवाल तो असल में ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट गैप जो है, जो फ़र्क है अमेरिका और हमारे दरमियान, उसको क्लोज़ करने के लिए हमें किस ग्रोथ रेट पर ग्रो करना होगा. तो US has a nominal per capita GDP of $63,543, and at that rate, at 5.7% growth rate, that means कि एक साल के अंदर उन्होंने on average $3,622 डॉलर्स पर कैपिटा ऐड किया अपने लोगों के लिए. तो इस कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैच अप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वैसे तो लाइट्स बड़ी डिम हो गई हैं, इसलिए मुझे आप ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, बट ऑल दोज हू थिंक कि सर 10% से तो ज़्यादा होगा, हाथ खड़ा करें. अच्छा सर 50% से ज़्यादा होगा, सर 100% से ज़्यादा होगा. आइए ज़रा कैलकुलेशन करके देखते हैं. सो मैंने आपको बताया US की नॉमिनल पर कैपिटा GDP है $63,000. अगर वो 5.7% पे ग्रो करते हैं तो दैट्स $3,622 पर कैपिटा. पाकिस्तान की नॉमिनल GDP पर कैपिटा है $1,193. $1,200 कह लें आप, मोटा मोटा हिसाब. अगर $1,200 की बुनियाद पे आपने हर बंदे की इनकम में $3,633 का इजाफा करना है तो यू कैन डू द मैथ, और द आंसर इज़ कि पाकिस्तान वुड हैव टू ग्रो फास्टर देन 278% in order to close the gap with the United States of America. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान would have to grow at nearly 300% in order to close the gap with the United States of America. और हमारी ग्रोथ रेट 2021 में थी 1.5%. यानी हमने हिट करना है 300%, हम है 1.5% पे. अगर हमने नए पाकिस्तान को उस लेवल पर पहुंचाना है जिस लेवल पर अमेरिका है, उनके साथ कैच अप करना है. तो अब आप ये सोच रहे होंगे दिस साउंड्स इम्पॉसिबल डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता. वेल द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. Because we are 50 times smaller than the US, we have to grow 50 times faster than their growth rate in order to catch up. अगर उनका 5% ग्रोथ रेट है तो आपका 250% ग्रोथ रेट होगा. अगर उनका 3% ग्रोथ रेट है तो आपका 150% ग्रोथ रेट होगा, तब जाके गैप क्लोज होगा. तो ये तो बड़ी डिप्रेसिंग किस्म की बात है, क्योंकि इसका तो मतलब ये है कि गैप हमारे और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के दरमियान क्लोज करना शायद इम्पॉसिबल है. दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेट डाइवर्जेंस. जो दुनिया है वो इतनी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड इतना आगे निकल गया है कि थर्ड वर्ल्ड अब कैच अप करने की कोई चांस ही नहीं, कोई होप ही नहीं, ऐसे महसूस होता है. दिस इज व्हाट्स डिवाइडिंग द वर्ल्ड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, द डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड, द एडवांस्ड एंड द बैकवर्ड्स, द फर्स्ट वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड. नाम आप इसको जो मर्जी दे दें, हकीकत आपके सामने है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं. इतना आगे निकल गए हैं कि दुनिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी को अगर देखा जाए तो इतनी शॉकिंग इनकम इनइक्वालिटी है कि 8 बिलियनियर्स own the same amount of wealth as 3.6 billion people. अब आपको पता है कि 3.6 billion people is about half the world's population. तो इसका मतलब ये है कि 8 लोगों के पास इतनी दौलत है कि जितनी दुनिया में आधी आबादी के पास दौलत है. और ये ऑक्सफैम वाले कह रहे हैं, काफ़ी रिलायबल स्टेटिस्टिक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. इसी तरह आप देखिए, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट परसेंट हैव मोर देन ट्वाइस एज मच वेल्थ एज 6.9 बिलियन पीपल. 6.9 बिलियन पीपल. द वर्ल्ड इज़ ओवर 7 बिलियन पीपल. आप अंदाज़ा कर लें कि 1% के पास पूरी दुनिया के मुकाबले में, बाकी 99% के मुकाबले में दुगनी दौलत है.
اور جس بھی چیز کو آپ دیکھیں, یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ گرافس ہیں, مگر جس بھی چیز کو آپ دیکھیں اس میں ڈائیورجنس آپ کو نظر آ رہی ہے. چاہے آپ مورٹیلٹی ریٹ آف چلڈرن انڈر دی ایج آف 5 کو دیکھیں, اس میں 60 گنا آپ کو نظر آ رہی ہے ڈائیورجنس, یا آپ لائف ایکسپیکٹنسی ایٹ برتھ کو دیکھیں, یا مین ایئرز آف اسکولنگ کو دیکھیں, یا ایکسپیکٹڈ ایئرز آف اسکولنگ کو دیکھیں, یا ایوریج انکم کو دیکھیں, ہر چیز میں آپ کو ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے. اور ڈائیورجنس سیڈلی کم نہیں ہو رہی, گرو کر رہی اکثر یہ چیزوں کے اندر. اسی طرح آپ انکم کی ڈائیورجنس کو دیکھ سکتے ہیں اور ویلتھ کی ڈائیورجنس کو دیکھ سکتے ہیں. بلو ایریا کے اندر باٹم 50% ہے, مڈل ایریا کے اندر گرین ایریا کے اندر مڈل 40% ہے, اور ٹاپ 10% جو ہیں وہ ریڈ میں ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انکم میں تو فرق تھا ہی, ویلتھ میں اور بھی بڑا زیادہ فرق ہے. یعنی کہ جو ویلتھ انیکوالٹی ہے وہ انکم انیکوالٹی سے بھی بہت زیادہ ہے. تو ایک بڑا خوبصورت محاورہ دیا کیپلن, ایک بڑا مشہور آرٹیکل اس نے لکھا تھا, دا کمنگ اینارکی. اس میں اس نے لکھا, تھنک آف اے اسٹریچ لمو ان دا پاٹ ہولڈ اسٹریٹس آف نیو یارک سٹی where homeless beggars live. Inside the limo are the air-conditioned post-industrial regions of North America, Europe, and the emerging Pacific Rim, and a few other isolated places. گاڑی کے اندر اے سی والی گاڑی ہے, اسٹریچ لیمو ہے, خوبصورت ترین لیموزین ہے, لگژری گاڑی ہے, اس کے اندر بس یہ چند ممالک ہیں. where they trade symmetry and computer information highways. Outside is the rest of mankind going in a completely different direction. تو دنیا آج اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک اسٹریچ لیمو ہے, اس کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے زندگی جنت ہے, اور باقی تمام لوگوں کے لیے زندگی بالکل ہی مختلف ہے. یہ تو ہو گئی معیشت کی بات. آئیں تھوڑی سی سیاست پر بھی بات کر لیتے ہیں. سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی یو ایس ملٹری اسپینڈنگ ہے لاسٹ ایئر کی 2021 کی, وہ آپ کے سامنے $800 بلین سے زیادہ ان کی ملٹری اسپینڈنگ ہے. اور جو نیکسٹ 9 ممالک ہیں جس کے اندر چائنا, انڈیا, UK, رشیا, فرانس, جرمنی, سعودی عربیہ, جاپان اور کوریا وغیرہ, ریپبلک آف کوریا شامل ہیں, ان سب کی ملٹری 9 ملکوں کی, باقی جو سب سے تگڑے 9 ملک ہیں, ان کی ملٹری اسپینڈنگ کمبائن کریں تو اکیلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ملٹری اسپینڈنگ کے برابر بنتی ہے. اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جو گلوبل ہیجمون کی ہارڈ پاور ہے, ملٹری پاور ہے, وہ اب اتنی میسیو ہے اور اتنی اسٹرانگ ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. اور اس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم نے اکثر بات کی کہ نیشن اسٹیٹ ختم ہو گیا ہے. گلوبلائزیشن کے دور میں نیشن اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. we've been speaking about the demise of the nation state, but the reality is very different. ریالٹی یہ ہے کہ جو کچھ ملک ہیں دنیا کے اندر جن کے اسٹیٹس پہلے سے زیادہ تگڑے اور تگڑے اور مزید اور تگڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہماری جو ہماری ریاستیں کمزور اور کمزور اور مزید اور کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو جب ہم ڈیمائز آف دا نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اٹ از بیٹر phrased as the demise of third world states. All the states built in the anti-colonial struggle. 1947 میں ہم آزاد ہوئے, ہم نے سوچا ہماری آزاد ریاست قائم ہو گئی ہے. اب ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. آپ کے بھی سامنے ہے کہ ہم IMF سے, سعودی عربیہ سے اور ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہم اپنی معیشت چلا سکیں. اچھا, ثقافت کی بات کر لیتے ہیں. ہمیں بڑا شوق ہے, دیکھیں جی نصرت فتح علی جیسا گریٹ آدمی تو کسی نے کبھی پروڈیوس نہیں کیا. ہماری ثقافت گریٹ ثقافت ہے, ہم اپنی ثقافت پہ بڑا فخر کرتے ہیں. ثقافت کو ویسے بھی آپ آبجیکٹیولی اسٹڈی کر نہیں سکتے کیونکہ ثقافت بڑی سبجیکٹیو قسم کی چیز ہے, مگر ثقافت کی بھی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے, دا پولیٹیکل اکانومی آف کلچر, کہ جو آپ کے خیالات ہیں, آئیڈیاز ہیں, کلچر ہے, آپ کی گانے ہیں, آپ کی موسیقی, آپ کی شاعری, آپ کا ادب جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچتا ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کمیونیکیشنز کس طرح سے چل رہے ہیں. میڈیا کا لینڈسکیپ کیا ہے آپ کے سامنے ہے جناب. گوگل سب سے بڑا ہے, پھر والٹ ڈزنی کے, پھر کام کاسٹ, فیس بک وغیرہ وغیرہ, اور ان کے شیئرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تقریباً $60 بلین گوگل کے شیئر ہیں, پھر $22.5 بلین والٹ ڈزنی وغیرہ کے شیئر ہیں. یہ وہ کارپوریشنز ہیں جو ایکچولی گلوبل امیجنیشن کو کیپچر کرتی ہیں. یہ وہ کارپوریشنز ہیں جو وہ تمام بڑی بڑی فلمیں بناتے ہیں جو شوق سے ہم جا کے سینماز کے اندر دیکھتے ہیں. اور یہ مزید اس کے اندر مونوپلی فارمیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. 1983 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 90% US میڈیا واز اونڈ بائی 50 کمپنیز. 50 کمپنیاں تھیں جن کے پاس 90% امریکن میڈیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا اور نیا MTV پاپولر ہو رہا تھا. اور 2012 کے اندر
آپ دیکھیں کہ صرف 6 کارپوریشنز ہیں, 6 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو امریکن 90% امریکن میڈیا کو ڈومینیٹ کرتی ہیں, اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ امریکن میڈیا پوری دنیا کے میڈیا کو ڈومینیٹ کرتا ہے. یہ ہیں جی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز, آپ روپرٹ مرڈاک کو دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ, اور کون ان کو اون کرتا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ایفیلیٹڈ ہیں, آپ اس کو کسی وقت اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس میں CNN بھی ہے, اس میں فاکس نیوز بھی ہے, اس میں HBO بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے, جو بھی آپ دیکھتے ہیں تقریباً وہ سارا کچھ یہاں پہ شامل ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے ہے کہ فیس بک کے 2.3 بلین یوزرز ہیں, واٹس ایپ کے 1.6 بلین یوزرز ہیں, میسنجر کے 1.3, وی چیٹ 1.1, انسٹاگرام 1 بلین, کیو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے, کیو زون وغیرہ وغیرہ, ٹک ٹاک. آج میں نے اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا, میں چیک کرا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ کہتے ہیں. ابھی اس پہ پتہ ہے کتنے فالوورز ہیں جیسے ہی میں نے بنایا ہے؟ آنڈا, کوئی فالوور نہیں ہے ابھی فی الحال. 12 امید ہے کہ آپ شاید فالوور بنے. بٹ پوائنٹ میرا کیا ہے؟ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پورا سوشل میڈیا کا لینڈسکیپ ٹوٹلی ویسٹرن کارپوریشن سے ڈومینیٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں بلو کے اندر جو بلو اسٹرائپس ہیں, دے آر اونڈ بائی فیس بک. فیس بک تو آبویسلی فیس بک کو اون کرتا ہے, یہ واٹس ایپ کو بھی اون کرتا ہے, میسنجر کو بھی اون کرتا ہے, اور انسٹاگرام کو بھی اون کرتا ہے. اور پھر جو ریڈ میں ہے, دے آر اونڈ بائی ٹینسینٹ انکارپوریشن, یعنی کہ وی چیٹ اور کیو اور کیو زون, یہ تینوں ان کی ہیں. تو یعنی کہ ٹاپ جو سوشل میڈیا کی کارپوریشنز ہیں وہ 2 کمپنیوں کے کنٹرول میں ہیں, اندازہ کریں آپ. اور اب ایلون مسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ٹویٹر خرید لوں, آپ نے خود سنا ہی ہوگا. تو یعنی کہ معیشت کو دیکھ لیں, سیاست کو دیکھ لیں, ثقافت کو دیکھ لیں, تینوں چیزوں کے اندر ایک بہت ہیوج اور ایمرجنگ اور گروئنگ ڈائیورجنس نظر آ رہی ہے. اس ڈائیورجنس کو ایکسپلین کرنا ہے. آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ڈائیورجنس ہے کیوں؟ کارل مارکس اور اینگلز نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا تھا, the bourgeoisie, by the rapid improvement of all instruments of production, by the immensely facilitated means of communication, draws all, even the most barbarian nations into civilization. The cheap prices of commodities are the heavy artillery with which it batters down all Chinese walls, with which it forces the barbarians' intensely obstinate hatred of foreigners to capitulate. It compels all nations on pain of extinction to adopt the capitalist mode of production, the bourgeois mode of production. It compels them to introduce what it calls civilization into their midst, to become bourgeois themselves. In one word, it creates a world after its own image. یعنی یورپ کے اندر سرمایہ داری نظام پیدا ہوا, اور سرمایہ داری نظام اور سرمایہ دار پوری دنیا میں گئے, انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا, اور جیسا ان کا نظام تھا وہی نظام پوری دنیا کے اندر پیدا کر دیا. یہ بالکل حقیقت ہے. مگر اس کے ساتھ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, مگر ہمارے پاس وہ کچھ تو نہیں جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے, جو امریکہ میں ہے. اگر ہمارے پاس وہ کچھ ہوتا جو وہاں اسکینڈینیوین کنٹریز اور EU اور امریکہ میں ہوتا, تو پھر ہم ویزا لگا کے امریکہ تو نہ جا رہے ہوتے, یا EU تو نہ جا رہے ہوتے, یا ہمارے تو نہ جا رہے ہوتے کہ جرمنی مجھے لے لے, میں باہر پڑھنے چلی جاؤں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس تو نہیں ہیں, بہت ڈائیورجنس ہو رہی ہے. سو کیا پھر کارل مارکس یہ غلط کہہ رہا تھا کہ اٹ ول کریٹ اے ورلڈ آفٹر اٹس اون امیج؟ اگر ہم نے انہی کی امیج میں بننا تھا تو ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں نہیں. تو کیا چکر ہے پھر, کیا معاملہ ہے؟ جب آزادی ہوئی ہماری تو 1947 میں ہوئی. یہ گانا کی تصویر ہے, فرسٹ افریقن کنٹری ٹو بیکم انڈیپینڈنس, دیٹس کوامے نکروما ان دا سینٹر. تو جب آزادی ہوئی تو آزادی کا بہت بڑا ایک قسم کا پرومس تھا, ایک وعدہ تھا, اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہماری بھی اب زندگی میں بہتری آئے گی, تبدیلی آئے گی. وہ وعدہ جواہر لال نہرو کی تقریر, بڑی خوبصورت تقریر تھی جو انہوں نے کی. جناح کی بھی زبردست تقریر تھی 11 اگست والی, وہ تو ہم اگنور کر دیتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا نا, ریلیجن ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ, اس لیے وہ ہم کہتے ہیں یہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا. مگر بہرحال نہرو صاحب کی جو تقریر ہے اس میں نہرو صاحب فرماتے ہیں کہ لانگ ایئرز اگو وی میڈ اے ٹرسٹ ود ڈیسٹنی اینڈ ناؤ دا ٹائم کمز وین وی شیل ریڈیم آور پلیج. ہم نے ایک وعدہ کیا تھا, اب ہمارا وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا ہے. ناٹ ہوللی اور ان فل میجر بٹ ویری سبسٹینشلی. ایٹ دا اسٹروک آف دا مڈ نائٹ آور وین دا ورلڈ سلیپس انڈیا ول اویک ٹو لائف اینڈ فریڈم. A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. آپ کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے, پہنچتی ہے. The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye. ہائے ہائے, یہ تو اردو کی شاعری کی طرح ہے جی. ہر آنکھ
جس میں آنسو ہے, اس ہر آنسو کو, ہر آنکھ سے ہر آنسو کو ہم نے پہنچنا ہے. That may be beyond us, شاید ہم یہ نہیں کر سکتے, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world. ہر اس آنکھ کو جس میں آنسو ہے, جس میں دکھ ہے, اس سے ہم نے یہ آنسو چھینچ. کتنی زبردست بات ہے, کتنی زبردست تقریر ہے, کتنا زبردست وعدہ ہے. کیا پورا ہوا؟ وہ گیت آپ نے سنا ہوگا, جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا, روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو. Thank you. So anyway, I'm sad to say کہ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. In fact, India itself has forgotten about Nehru and about Nehru's ideas, and he's kind of being ignored in India, just as Muhammad Ali Jinnah is largely ignored in Pakistan today. Here we have Walt Rostow, a very important theorist, who wrote a book, The Stages of Economic Growth, a non-communist manifesto. 1960 میں چھپی, اور اس نے کہا کہ جی 5 سٹیجز ہوتے ہیں سوسائٹی کی. ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوتی ہے, پھر ایک پری کنڈیشن ہوتے ہیں ٹیک آف کے, جب پائلٹ جو ہے وہ انجن آن کرتا ہے, پھر وہ ٹیک آف کی طرف جاتا ہے, جہاز چکنے شروع کرتا ہے, پھر ڈرائیو ٹو میچورٹی ہوتی ہے, وہ الٹیٹیوڈ اٹین کرتا ہے, اور فائنلی جا کے ایج آف ہائی میس کنزمپشن ہوتی ہے کہ ہم موج میلہ کرتے ہیں, ہائی میس کنزمپشن ہوتی ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں زندگی. تو یہ وہ کہتا ہے 5 سٹیجز ہیں, اور ابھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ چلو پہلے دوسرے یا تیسرے سٹیج میں ہیں, اور وقت آئے گا تو وہ چوتھے اور 5ویں سٹیج میں پہنچ جائیں گی. مگر کوئی نہیں پہنچے, ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. 1960s کی بات ہے, اٹ ڈڈنٹ کم ٹرو. یعنی کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ چاہے ہم نیشنلسٹ انڈیپینڈنس لیڈرز کی بات کریں, یا ہم دوسری طرف مارکسسٹ اور لیفٹ کی بات کریں, یا ہم تیسری طرف اینٹی کمیونسٹ ماڈرنائزیشن تھیوری وغیرہ کی بات کریں, تو تینوں کا یہ خیال تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ کریں گی اور وہ اسی طرح بن جائیں گی جس طرح فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں. مگر ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو پوسٹ کلونیل اسٹڈیز, جس کو ہم پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کہتے ہیں, اس میں جو سب سے میجر اور انفلوئنشل اسکول ہے اس کو کہتے ہیں سبالٹن اسٹڈیز, جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی انڈیا کے اندر اس نے جنم لیا, اور دیکھتے دیکھتے اس نے پوری ویسٹرن اکیڈمی کو اور انگلش اسپیکنگ اکیڈمی کو, ایون فرینچ اکیڈمی کو بڑا متاثر کیا اور انفلوئنس کیا, اور پاکستان میں بھی بہت لوگ ان کو پڑھتے ہیں وغیرہ. تو ان کے ویوز ذرا سنتے ہیں کیا ہیں. پہلا تو ان کا ویو یہ ہے کہ جی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہمارے پاس جو بورژوازی ہے, جو کیپٹلسٹ کلاس ہے, وہ نان ہیجمونک ہے. مثال کے طور پہ رانا جیت گوہا لکھتے ہیں, دا کلونیل بورژوازی وڈ ایکسرسائز ڈومیننس بٹ ناٹ ہیجمنی. یعنی ڈومیننس کا مطلب ہے کہ رون دو, دبا دو, جبر سے رول کرو. اس لیے میں نے ضیاء الحق کی تصویر ڈالی ہے. ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے, مگر ہیجمنی کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کسی طرح بیوقوف بنا کے ہی مگر ساتھ لے کے چلو, ٹھیک ہے نا. تو ہیجمنی نہیں کی ہماری رولنگ کلاس نے کہ کسی نہ کسی حوالے سے میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں, ڈنڈا چلا دیا, پھیر دیا سر کے اوپر کہ بس ٹھیک ہے دفع کرو. اسی طرح دیپیش چکربرتی لکھتے ہیں, there was no class in South Asia comparable to the European bourgeoisie of Marxist meta narratives. وہ طبقہ ہی نہیں پیدا ہوا کہ جس طرح فرانس میں فرینچ ریولوشن کے دور کے اندر فرانس کی بورژوازی نے انقلاب برپا کیا. انہوں نے لوئی دی 16 کے خلاف بیسٹیل کو سٹارم کرتے ہوئے تو انہوں نے فرانسیسی انقلاب برپا کیا, اور اس سے یورپ کی تاریخ میں بہت بڑی تبدیلی آئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بورژوازی, ایسا کوئی طبقہ بہرحال انڈیا پاکستان کے اندر نہیں پایا جاتا. آگے سنتے ہیں. دوسرا تھیسس وہ یہ کہتے ہیں, the derailment of capital's universalizing drive, کہ ہاں سرمایہ داری نظام کے اندر ایک ڈرائیو ہے, یونیورسلائزنگ ڈرائیو, کہ وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے, مگر for some reason یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایسے نہیں ہوا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کی بورژوازی ہے, کیپٹلسٹ کلاس ہے, وہ لبرل نہیں ہے بلکہ وہ لبرلزم کے خلاف ہے. آئے دن آپ ٹویٹر وغیرہ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیسی لبرلز کو گالیاں پڑتی رہتی ہیں. تو ہمارے سماج میں لبرلزم کو بڑا کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور انڈیا میں بھی بائی دا وے ایسا ہی. اسی لیے میں نے مودی صاحب کی تصویر ڈالی تھی, وہ بھی لبرل کو بڑا ہی برا سمجھتے ہیں, اور آئے دن لبرلز کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں. ان کو تو اینٹی نیشنل کہتے ہیں وہاں پہ, ہمیں یہاں اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں, وہاں اینٹی نیشنل کہتے ہیں. سو کیا چکر ہے؟ ویل پوسٹ کلونیل تھیوریز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ rather than forging a broad class alliance with workers and peasants against landlords, it preferred to reach an accommodation with the latter. یعنی کہ یہ جو ہماری رولنگ کلاس تھی, یہ جو پرانی اور قدیم سوچ تھی,
اس کے خلاف جدوجہد کرنا نہیں چاہتی تھی کہ ایکوالٹی، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی قائم ہو، پولیٹیکل فریڈمز قائم ہو، سیکولرزم قائم ہو، کنٹریکچولی قائم ہو. نہیں، وہ کہتی تھی کہ یہ سب چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس جو پرانی سوچ ہے اسی کے ساتھ ہم مل جل کے ہی کوئی اپنا نظام نکالیں گے. تو یہ اس سے پوسٹ کلونیل سٹڈیز یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ the universalizing drive of capital is absent in South Asia. پھر مزید یہ کہ فوکو کا ایک آئیڈیا لیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ colonial modernity is one in which outdated power relations will be reproduced alongside more modern ones. ایک طرف بڑی جدید قسم کی سوسائٹی ہے جی، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اٹرم پٹرم ٹشم ٹیٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مارڈ سکواڈ اپنی جگہ ہے. دوسری طرف پاکستان از آلسو اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی. تو یہ کیا چکر ہے کہ ایک طرف اتنی ماڈرنٹی، دوسری طرف کاسٹ سسٹم. ایک طرف انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نے بالی ووڈ بھی ہم نے ہالی ووڈ بھی جانا ہے، ہم نے ہالی ووڈ کو بلانا بھی ہے، وی آر پارٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. دوسری طرف ہندوتوا کی سوچ کے حساب سے کاسٹ سسٹم کا ریوائول. تو یہ کیا چکر ہے؟ So what is being suggested here is that capital and power are not fused in the colonial world. یہ of course فوکو کا تھیسس تھا. فوکو نے اس کو کہا diffusion of power، کہ پاور اس کا یہ خیال تھا 1960s 70s میں پاور ڈیفیوز ہے، کسی ایک جگہ میں کانسنٹریٹڈ نہیں ہے، ریاست میں یا حکمران طبقے میں فوکسڈ اور کانسنٹریٹڈ نہیں ہے. تو اسی طرح پوسٹ کلونیل تھیورسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور یہاں پہ ڈیفیوز ہے، فریگمنٹڈ ہے، بلکہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پلورل ہے، کئی جگہوں پہ سینٹرز آف پاور ہے، ایک سینٹر آف پاور نہیں ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں گایاتری اسپیواک کی تصویر ہے جی، یہ وہ کہتی ہیں کین دا سبالٹن اسپیک. اب یہ سبالٹن کیا مطلب ہے جی، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ سبالٹن تمام، ایک اینٹونیو گرامشی نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، سبالٹن سے مراد ہے تمام وہ لوگ جو کہ مین سٹریم ماسٹر نیریٹو سے باہر ہیں. اگر ماسٹر نیریٹو آپ کا یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم اردو سپیکنگ ہیں، ہم کیا پنجابی ہیں، آئی ڈونٹ نو، جو بھی پنجابی تو نہیں خیر ماسٹر نیریٹو کا اتنا حصہ، مگر اردو سپیکنگ، سنی، اسلامک، وٹ ایور، مسلمان، پاکستانی نیشنلسٹ وغیرہ وغیرہ، اگر یہ آپ کا ماسٹر نیریٹو ہے تو جو لوگ اس ماسٹر نیریٹو کو پورا نہیں اتریں گے وہ پھر سارے سبالٹن ہوں گے. مثال طور پہ اگر آپ مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ریلیجس مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو گئے آپ. اگر آپ اردو سپیکنگ اچھے اردو نہیں بولتے، آپ سندھی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں تو گئے آپ، وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب آپ سبالٹن میں چلے جاتے ہیں. ایون اگر اس میں سب سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بڑے اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں مگر سیکشول اورینٹیشن کے حساب سے آپ مین سٹریم سیکشول اورینٹیشن آپ کی نہیں ہے تو آپ بھی پھر سبالٹن ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. سو اس کا مطلب ہے کہ جو پوسٹ کلونیل سٹڈیز تھی ان کا ایمفسس اس چیز پہ نہیں تھا کہ غریبوں کا انقلاب برپا کرو جس طرح مارکسسٹوں کا تھا. ان کا ایمفسس اس چیز پہ تھا کہ جو بھی مارجنلائز لوگ ہیں ان کا انقلاب برپا کرو، یا کم سے کم انقلاب نہ برپا کرو تو ان کے لیے آواز اٹھاؤ، بلکہ ان کے لیے بھی آواز نہ اٹھاؤ، ان کی آواز کو اٹھنے کا موقع دو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سبالٹن نیریٹو بذات خود تھا، ایک تو ایلیٹ نیریٹو تھا، اور ایلیٹ نیریٹو لبرل تھا، اور ایلیٹ نیریٹو جو ہے وہ ویسٹرن تھا، اور ایلیٹ نیریٹو ڈیموکریٹک تھا، اور یونیورسلسٹ تھا، اور انلائٹنمنٹ سے ڈرائیو تھا. مگر جو عام فہم، باقی 90% عوام کا نیریٹو ساؤتھ ایشیا کے اندر پایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو پوسٹ کلونیل سٹڈیز، وہ تو ریلیجن پر بنیاد رکھتا تھا، کاسٹ پر بنیاد رکھتا تھا، ایتھنسٹی، ایتھنک آئیڈینٹی پر بنیاد رکھتا تھا، بہت ساری اور آئیڈینٹیز پر بنیاد رکھتا تھا جو کہ اس یونیورسلائزنگ نیریٹو سے مختلف ہیں. تو ان نیریٹیوز کی بنیاد، ان نیریٹیوز کو آئسولیٹ نہ کیا جائے بلکہ ان نیریٹیوز کو ہی انیبل کیا جائے اور ان میں سے ہی کوئی ایمانسپیشن کا پروجیکٹ پیدا کیا جائے. یہ ان کا خیال تھا. مزید یہ ہے کہ نہرو شہرو تو آؤٹ آف ڈیٹ تھے، جناح بھی آؤٹ آف ڈیٹ وغیرہ ان کا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اسٹیٹس نیشنلزم ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی ہسٹوریوگرافی ہے یہ ساری آؤٹ آف ڈیٹ ہے جی، اس کو یہ سب بیکار ہے اور یہ تو ایک ماڈرنسٹ قسم کے پیراڈائم میں فٹ ہوتی ہے، چاہے یہ لیفٹ کی ہو یا رائٹ کی ہو، جو مرضی ہو، اور اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. فائنلی وہ یہ کہتے تھے کہ کلاسیکل تھیوری جو ہم نے سیکھی ہے وہ بڑی یورو سینٹرک ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو مین چیز جس پہ وہ تنقید کرتے تھے وہ تھا دی آئیڈیا آف ہسٹوریسزم. ہسٹوریسزم کا مطلب یہ ہے
اس کو ہم ایک اور لفظ میں کہتے ہیں ٹیلیولوجیکل ویو آف ہسٹری, کہ ہسٹری کا کوئی اینڈ گول ہے, ہسٹری اس طرف موو کر رہی ہے. یہ آف کورس کارل پاپر کی فیمس تنقید تھی ہیگل کے خلاف, جو کہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز نے اپنا لی ہے اور اس پہ تھوڑا سا دیسی تڑکا لگا لیا, تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا مرچ مسالہ اس کے اوپر گرا کے وہ دیسی تڑکا اس پہ لگ گیا ہے. اور وہ یہی ہے کہ اسٹرکچرلسٹ ایسنشلزم کو ریجیکٹ کرنا. پوسٹ کلونیل تھیوری پوزٹس دا فریگمنٹ. These are minority cultures, dissident tracts, oppositional gestures. In other words, these elements of social life that cannot easily be assimilated into dominant discourses or structures. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش اس چیز کی نہیں ہے کہ تاریخ کا رخ کس طرف جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس تاریخ کے رخ میں, اس پوسٹ کلونیل نیریٹیو میں, بلکہ تلاش اس چیز کی ہے کہ ماسٹر نیریٹیو سے آلٹرنیٹیو مارجنل نیریٹیوز کون سے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا مختصر اور آپ کہیں گے اور آپ درست کہیں گے کہ بہت تھوڑا سا سمپلسٹک بھی خلاصہ تھا پوسٹ کلونیل سٹڈیز کے سم آف دا سینٹرل تھیسز کا. ظاہری بات ہے جو لوگ پوسٹ کلونیل سٹڈیز کہتے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی فلانا تھیسز آپ نے شامل نہیں کیا, فلانا نہیں کیا, فلانا نہیں کیا, اور وہ غلط نہیں کہہ رہے. بہت سارے اور آئیڈیاز بھی ہیں اور ان کا مکسچر بھی ہے جو کہ اوبیسلی اتنے مختصر لیکچر میں بیان نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ کچھ سینٹرل تھیمز بہرحال ہیں پوسٹ کلونیل سٹڈیز میں جن کو میں تنقید کا نشانہ بناؤں گا اور کرٹیسائز کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی بورژوازی تو بڑی ہیجمونک تھی اور ڈومینیٹ نہیں کرتی تھی بلکہ بڑے پیار محبت سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی, تو میں تو اس سے اتفاق نہیں کروں گا. کیونکہ دیکھیں ہٹلر سے لے کے ادھر اگر آپ بیچ میں دیکھیں, ایک طرف ہٹلر کی میں نے تصویر بنائی, دوسری طرف میں نے تصویر بنائی ہے آف کورس کیا نام ہے ملٹن فریڈمن کی. تو کوئی وجہ ہے کہ میں نے ان دونوں کی تصویر بنائی, اس لیے نہیں کہ ملٹن فریڈمن کو بھی میں فیشسٹ سمجھ رہا ہوں, مگر اس لیے کہ جو کلاس کمپرومائز ہے بٹوین the ruling class of Europe let's say یا the West let's say and the working class, وہ ایک مخصوص دور کے اندر ہوا, اور وہ دور تھا پوسٹ ورلڈ وار 2 سے لے کر 1973 فرسٹ اوپیک کرائسس تک کا دور. یہ ایسا دور تھا کہ جب پروڈکٹیوٹی گینز اور ویج گینز برابر چل رہے تھے اور پراسپیرٹی واقعی یورپ کے اندر غریبوں کے اندر پھیل رہی تھی. 73 کے آئل شاک کے بعد جب ملٹن فریڈمن آیا تو اس نے پھر نیو کلاسیکل اکنامکس واپس ری انٹروڈیوس ہوئی, اور جو یہ کمپرومائز تھا رولنگ کلاس کا ورکنگ کلاس کے ساتھ وہ ختم ہوا, اور رولنگ کلاس نے جو مراعات ورکنگ کلاس کو دی تھی وہ واپس لینی شروع کی. اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی ورلڈ وار 2 کے اندر جو سوویت یونین کو اتنی بڑی کامیابی ہوئی, اس کے بعد بین الاقوامی طور پہ سوشلزم کی تحریک اتنی تگڑی تھی کہ یہ کلاس کمپرومائز کیپٹلزم کو بچانے کے لیے ضروری تھا. ہینس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپکشن کہ ان کی بورژوازی بڑی ہیجمونک بڑی پیار محبت والی تھی, شاید یہ درست نہیں, اور یا شاید یہ درست ہے مگر ایک مخصوص تاریخ کے صرف مخصوص دور کے لیے درست ہے, پوری تاریخ کے لیے درست نہیں ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ religion, caste, ethnicity, nationalism, rather than being the voices of the subaltern, have been the tools through which the colonial bourgeoisie has in fact exercised its hegemony. ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی حکمران طبقے نے ہیجمنی ایکسرسائز کی ہے, مگر انہوں نے ہیجمنی لبرلزم کے تھرو ایکسرسائز نہیں کی, ویلفیئر اسٹیٹ کے تھرو ایکسرسائز نہیں کی, مگر انہوں نے اپنی ہیجمنی اور چیزوں کے تھرو, کاسٹ سسٹم کے تھرو ایکسرسائز کی ہے, ایتھنک پالیٹکس کے تھرو ایکسرسائز کی ہے, اور خاص طور پہ ریلیجس پالیٹکس کے تھرو ایکسرسائز کی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ ہیجمونک ہیں ہم ڈومیننٹ ہیں, دس از اے پرابلمٹک کنکلوژن. دوسری بات یہ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کی یونیورسلائزنگ ڈرائیو ختم ہو گئی, تو یہ تو بڑا عجیب و غریب ویو ہے یورپین ہسٹری کا. کیوں؟ کیونکہ اگر ڈومینیکو لوسوڈو کو پڑھیں, ایک کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں, کئی کتابوں کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے, لبرلزم ا کاؤنٹر ہسٹری. لبرلزم کی اصل تاریخ اٹھا کے دیکھیں, وہ نہیں جو لبرلز خود پڑھاتے ہیں, مگر وہ جو واقعی حقیقت پر مبنی ہے, ان کے اپنے ٹیکسٹ پر بنیاد رکھتی ہے. تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لبرلزم کی تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے, کیونکہ لبرلزم جب اپنے عروج پر بھی تھا, کلاسیکل لبرلزم جب اپنے عروج پر بھی تھا, تو کبھی بھی انہوں نے وہ فریڈمز جو وہ اپنے لیے مانگ رہے تھے, کبھی بھی انہوں نے فریڈم آف سپیچ اور اسمبلی اور ایسوسیشن, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے تو قبول نہیں کی. یہ تو ہمیں لڑ کے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑا. وہ تو یہاں کلونیل امپائر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہت کر رہے تھے, رول کر رہے تھے, موج کر رہے تھے, اور آپ ان کو پنکھے دے رہے تھے اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کر رہے تھے. تو کدھر گیا ان کا لبرلزم؟ جب پاکستان انڈیا کی بات ہوئی, افریقن امپائر کی بات ہوئی اور الجیریا کی بات ہوئی, تو وہاں کوئی لبرلزم نہیں تھا. وہاں پہ
بالکل ننگی قسم کی ایک آمریت تھی. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ کوئی یونیورسلائزنگ ڈرائیو اس سینس میں اگر ہوتی تو لبرلزم خود اس زمانے میں ہی ایکسیپٹ کر لیتا. پھر لبرلز کو آپ نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, میں نے تو بڑے غور سے بیٹھ کے پڑھا ہے, اتنی ریسسٹ باتیں کرتے ہیں وہ افریکنز کے بارے میں, انڈینز کے بارے میں, بڑے بڑے لبرلز بھی جو ہیں وہ ہمارے بارے میں اتنی ریسسٹ باتیں کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ. تو بیسکلی ان کا لبرلزم جو ہے وہ صرف اس حد تک محدود تھا کہ ہمیں یہ حقوق چاہیے اور کوئی نہ ہم سے مانگے یہ حقوق. تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک طرح تو لبرلزم کی بڑی عجیب و غریب قسم کی تاریخ پیش کی گئی ہے, مگر دوسری طرف یہ ہے that is the third world bourgeoisie is far more accommodationist to pre-modern discourses, but post-colonial theory suggests that these pre-modern discourses are themselves subaltern and in a certain sense also therefore modern. Doesn't it in fact follow that this very accommodation is born as a result of the universalizing drive of capital? یہ تو self contradiction ہو گئی, کیونکہ پوسٹ کلونیل سٹڈیز نے خود جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ سبالٹن نیریٹو کاسٹ کے اور یہ اور وہ تو وہ جو نیریٹیوز ہیں ایتھنک نیریٹو, کاسٹ نیریٹو وغیرہ وغیرہ, ریلیجیس نیریٹو, یہ سبالٹن نیریٹیوز ہیں. تو جب بورژوازی ان نیریٹیوز کے ساتھ اکوموڈیٹ کر رہی ہے تو پھر تو آپ کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ تو اکوموڈیشنسٹ اور ہیجمونک ہو رہی ہے. تو آپ اپنے آپ کو سیلف کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. پھر ہم پلورلائزیشن آف پاور کی بات کر سکتے ہیں کہ کیا پلورلائزیشن آف پاور ہے. یہ جو رنگ برنگی کنٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہاں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں 1945 سے 1995. ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آج سے پچھلی جو پہلے اپوزیشن تھی اور آج حکومت تھی وہ بھی یہ رونا رو رہی تھی کہ مینو فوج نے کڑیا ہے, اور جو اب حکومت نہیں رہے, پہلے حکومت ہے اور اب حکومت نہیں رہے, وہ بھی یہ رونا رو رہے ہیں کہ مینو فوج نے کڑیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے دونوں ہی یہ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوج بڑی طاقتور ہے. اگر فوج واقعی اتنی طاقتور ہے, اچھا اب جو حکومت میں آ گئے لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں فوج نے نہیں کڑیا, تسی تو آپ ٹر گئے ہو, ہاتھی کی کریے وغیرہ وغیرہ. اور جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ بھی یہ کہتے تھے فوج نے نہیں کٹیا, تسی تو مطلب ہے آپ الیکشن ہارے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ جو باہر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دوسرا فوج کی وجہ سے آیا ہے, جو اندر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرا اپنی وجہ سے کیا ہے. بٹ پوائنٹ بہرحال یہ ہے کہ بھائی دا آرمی از اے ویری پاورفل انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. کون ڈینائی کر سکتا ہے اس بات کو. عمران خان صاحب نے ایک فارن پالیسی اناؤنس کی کہ یوکرین کے مسئلے پہ ہم نیوٹرل ہوں گے, آپ کو پسند ہوگی یا ناپسند ہوگی, پرائم منسٹر ہے, فارن پالیسی اناؤنس کر سکتا ہے. 3 دن بعد باجوہ صاحب نے آگے ٹی وی پہ کہا کہ نہیں ہماری فارن پالیسی یہ ہوگی نہیں, ہماری تو یہ فارن پالیسی ہوگی. مطلب حیران کن بات ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں فوج جو ہے does not call the shots in Pakistan? Of course it does. Everybody knows it does. Every politician knows it does. Every political analyst knows it does. So, but بہرحال can we really say کہ پاور بڑی ڈیفیوز ہے in these circumstances, یا can we really given کہ بھئی کتنی ساری ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, can we really say کہ پوسٹ کولڈ وار پیریڈ کے اندر پاور ڈیفیوز ہے, پلورلسٹک ہے. Can we really say that is it perhaps not more accurate to say that power would really like to give the impression that it is plural and diffuse, because power is more powerful when it gives the impression that it is not monopolized. So yes, that's why the army says in Pakistan, bhai sanu na ghasito siyasat vich. فوج خود کہہ رہی ہے نا ہمیں نا گھسیٹو سیاست میں, کیوں میں گھسیٹ رہی ہوں سیاست میں. تو پاور کی تو بینیفٹ میں ہے کہ وہ یہ کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں, ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ تو سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے اندر کھاتے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. So anyway, it's probably more accurate to say that than to say this. Okay, coming to the end. 2 domains of politics کی بات کی تھی, سبالٹن نیریٹیوز کی بات کی تھی. حیران کن بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ اوور ٹائم جو دلت ہیں, جو اینٹی برہمن ہیں, ہندو ہیں مگر اینٹی برہمن ہندو ہیں, اور دلت پالیٹکس نے انڈیا کی پالیٹکس کو 1980s کے بعد انٹائرلی ٹرانسفارم کر دیا. اور انفیکٹ کانگریس کی ڈیفیٹ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ جو دلت ووٹ بینک ہے وہ کانگریس کو چھوڑتا چلا گیا. تو دلت ووٹ بینک کدھر گیا ہے؟ حیران کون بات سن کے ہوگی آپ کو سن کے کہ وہ بی جے پی کے لیے ووٹ کر رہا ہے. حالانکہ بی جے پی کی اپنی پالیٹکس ہندوتوا پالیٹکس برہمنسٹ پالیٹکس ہے, اپر کلاس ہندو پالیٹکس ہے, مگر دلت بھی انہی کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. اور بی جے پی کی اپنی پالیٹکس ایک طرف ہندوتوا پالیٹکس بھی ہے اور دوسری طرف بڑی پرو کارپوریٹ ہے, بڑی پرو کیپٹلسٹ ہے, بڑی پرو فری مارکیٹ ہے. تو یہ جو انٹرسٹنگ قسم کی کمپلیکسٹی ہے, I feel it is not captured by post-colonial theory. Dalit support for Hindutva raises the question about the subversive potential of these so-called fragmented subaltern discourses. Lastly, ہمیں یہ کہا گیا کہ تھیوری بڑی یوروسینٹرک ہے because of historicism and so on. مگر میرا یہ خیال ہے کہ the peculiar way in which postmodern conclusions have been lifted
and applied to the colonial experience is itself an instance of Eurocentrism of post-colonial theory. کیونکہ جو پوسٹ ماڈرنزم نے کنکلوژنز بنا لی تھیں, فوکو نے اور کچھ لوگوں نے, کچھ پاپر وغیرہ کی تھی, انہیں کو اٹھا کے آپ نے سرخی پاؤڈر لگا کے تو ان کو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں ڈال دیا. کنکلوژنز وہی تھیں مگر arriving at the conclusions was very different. So isn't this an instance of Eurocentrism in theory? So for example, Popper ki conclusion about Hegelian historicism has almost been completely lifted and reinserted clumsily onto the context of India. And similarly, Foucault's diffusion of power has become, the plurality of power, micro-narrative has become fragment. Really, there isn't conceptually that much of a difference between them. If you understand postmodern theory, you will understand how it has been transformed here. But, and here I'm coming to the conclusion, as new students are walking in, lucky you people, sari boring hissa nikal gaya, only the best parts are left. My conclusion, the persistent error that we are facing all the time is the fact that we are continuing to think of our countries, the first world, the third world, in such a way that we are collapsing economic and political boundaries. We are thinking in terms of the coincidence of political and economic boundaries. What I mean by that is کہ ہاں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم پاکستانی ہیں, مگر پاکستان کی اکانومی پاکستان کی سیاسی حدود تک محدود تو نہیں ہے. ہم تو پیسے کما ہی نہیں سکتے جب تک ہم یورپین یونین جا کے اپنا کاٹن نہ بیچیں اور ہم اپنے لوگوں کو مڈل ایسٹ نہ بھیجیں تاکہ وہ واپس ریمیٹنسز نہ ہمیں بھیجیں. So we are very much plugged into the international economy. اسی طرح امریکہ کو اسٹڈی کریں, امریکہ کی حدود آپ نے دیکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سیاسی حدود, مگر ان کی معاشی حدود ان کی سیاسی حدود تک تو محدود نہیں ہے. ان کی معاشی حدود تو چین میں بھی جا رہی ہیں, چین کے اندر انویسٹمنٹ ہے, کہیں پہ فلپینز میں اتنی بھاری انویسٹمنٹ ہے, کوریا کے اندر, پورے ایسٹ ایشیا میں اتنی بھاری انویسٹمنٹ ہے. یورپین یونین ٹھیک ہے, وہ اس کی سیاسی حدود یہ ہیں, مگر اس کی معاشی حدود یورپین یونین تک تو محدود نہیں ہے. پوری دنیا سے وہ خریدتے ہیں, بنگلہ دیش سے وہ خریدتے ہیں, انڈیا سے وہ خریدتے ہیں, پاکستان سے وہ خریدتے ہیں, افریقن کنٹریز سے وہ خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ٹاک آف انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال اور any of these countries as independent entities of political economy is meaningless in the context of a globalized system of production, which is the case in capitalism. You can read Emanuel Wallerstein for this if you like. And in the international division of labor, the third world is the provider of labor, raw materials and other resources. This everybody acknowledges this to be true. Pakistan kya provide karta hai? Cotton or labor. یہی دو چیزیں پرووائڈ کرتا ہے نا. کاش ہمارے پاس تیل ہوتا تو شاید ہم کوئی اور امیر ہو جاتے, کوئی اور چیز پرووائڈ کر دیتے. تیسری چیز ہمارے پاس پرووائڈ کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, سیڈ ٹو سے. مینگوز, یس, آئی لو مینگوز. سیڈلی دے آر اونلی سیزنل, تو وی کانٹ پرووائڈ دیم آل دا ٹائم, بٹ دے آر دا بیسٹ مینگوز ان دا ورلڈ. آئی لو دیم. سو واٹ از ہیپننگ از تھرڈ ورلڈ کنٹریز, تھنک اباؤٹ اٹ دس وے, third world countries are the proletarian districts of the international capitalist system. That's what we've got to recognize. That is the persistent error whenever we are talking about India or Pakistan or Bangladesh as sort of economically, coherent units. They are not. The persistent error is to fail to recognize that what is a proletarian district? Misal taur pe Gulbarg میں اگر فرض کریں آپ رہتے ہیں اور ہائی فلوٹنگ قسم کی آپ کی زندگی ہے, بڑی موج میلے والی, ٹھیک ہے نا, مگر وہاں آگے کوئی نہ کوئی آپ کا باغیچہ جو ہے وہ کاٹتا ہوگا, کوئی نہ کوئی آپ کو صاحب جی پانی دیتا ہوگا, کوئی آپ کے جوتے صاف بھی کرتا ہوگا, کوئی چوکی داری بھی کرتا ہوگا, ایک پورا سٹاف ہوگا جو وہاں پہ کام کرتا ہے نا, آپ مانتے ہیں نا, جو اس چیز کو اس کی اپ کیپ رکھتا ہے. پھر اوبیسلی اتنے اس سٹاف کو پیسے دینے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کی زمینیں ہوں گی یا فیکٹری ہوگی, وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہوں گے. تو وہ سارے لوگ جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ گلبرگ میں تو نہیں رہیں گے نا, ان کو تو پھر آپ کسی کونے میں گھسائیں گے, چل یار تو قربان لائنز میں چلا جا, چل یار تو ادھر چلا جا, چل تو ذرا پاسے ہو جا, ذرا کونے میں گھسائیں گے ان کو. جو وہ کونے میں گھسائیں گے وہ کونا کیا ہے, وہ پرولٹیرین ڈسٹرکٹس ہیں. مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے, ان دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا تعلق ہے, کیونکہ ان کی پاورٹی اور ان کی ویلتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ان کو سرو کرتے ہیں. اسی طرح تھرڈ ورلڈ کی پاورٹی اور فرسٹ ورلڈ کی ویلتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ ہم ان کو سرو کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے. تو وی آر دا پرولٹیرین ڈسٹرکٹس آف انٹرنیشنل کیپٹل. اور ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ یہ نہیں کہ سارے یہاں پہ پرولتاریہ بیٹھے ہوئے. پرولتاریہ کا مطلب ہے مزدور, محنت کش. یہ نہیں کہ یہاں پہ سارے ہی محنت کش بیٹھے ہوئے, یہاں پہ بھی کچھ سرمایہ دار ہیں اینڈ سو آن. مگر جو پروپورشن ہے وہاں پہ جو سرمایہ دار ہے انتہائی امیر ہے, مزدور کو بھی اس نے کچھ حد تک جو ہے کچھ سہولیات وغیرہ دے دی ہیں. مگر یہاں پہ
all the poverty has been externalized into the third world in the last 25, 30, 40, 50 years, in the period of globalization. जितनी गुर्बत होती है वो इस तरह धकेल देते हैं. कैसे धकेलते हैं? वो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज करके ठक करके सारी गुर्बत वहाँ चली जाती है. वहाँ पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो रहा होता है, और असल में उसका मतलब यही होता है कि भाई जो बार्गेनिंग है उसमें हमने ज़रा सख्त बार्गेन करना, उनको दफा करो, पासे करो, तो उसका रिजल्ट यही होता है, मैक्सिकन्स को बाहर निकालो वगैरह वगैरह. So this does not imply that third world does not have classes, क्या सारे third world के अंदर proletariats हैं, मगर it does imply that theorizing about India or Pakistan in a post-colonial period in a way that does not place the country within the international division of labor is quite meaningless. Similarly, the implications for modernization theory are that with the exception of a small elite, relatively speaking, the proletarian districts of international capital cannot reach the age of high mass consumption. वो हाई मैस कंजम्पशन जो फर्स्ट वर्ल्ड की ज़िंदगी है वो यहाँ प्रोलेटेरियन डिस्ट्रिक्ट्स में पैदा नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरह पैदा नहीं होगी जिस तरह गुलबर्ग जैसी ज़िंदगी कभी भी कुर्बान लाइंस या क्या अपना साथ ही जो सारा एरिया जहाँ फैक्ट्री हैं, गुलबर्ग इंडस्ट्रियल एरिया जो है चलो कोट लखपत कह लें, वो थोड़ा दूर चला जाता है, मगर वो जो बिल्कुल साथ है गुलबर्ग के, जहाँ 7 अप फैक्ट्री है और पेप्सी फैक्ट्री है एंड सो ऑन, वैसे हालात नहीं होंगे. So the implications for post-colonial theory are that the divergence is neither a result of European nor colonial exceptionalism. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई हमसे बड़े अलहदा और बड़े अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक है और हम कोई और किस्म की मखलूक हैं जिसकी वजह से ये divergence है. It is a divergence one would expect between capital and labor played out on the international dimension. ये हकीकत है जिसका हमें सामना करना होगा, और इसका अगर आप सामना करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप में इतनी दिलेरी है, अगर आप घबराते नहीं हैं, अगर आपका दिल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर the great historical struggle before the third world is to make the transition from the struggle of political independence, which was completed in the mid-20th century, to the movement for real concrete economic independence. देखिए 1947 में आपने अपने आप को सियासी एतबार से आज़ाद कर लिया, मगर मुआशी एतबार से आपने अपने आप को आज़ाद नहीं कर लिया. उसके पीछे से 200 साल पिछली तारीख पड़ी है जिसके अंदर आपकी पूरी इकोनॉमी यूरोप की इकोनॉमी के साथ यूँ जोड़ी गई थी, और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जोड़ी गई थी कि जो प्राइमरीली यूरोप के लिए बेनिफिशियल थे, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं थे. मेरा एक लेक्चर भी पड़ा है इंटरनेट पे जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं. बिल्कुल आपको क्लियर कट नज़र आएगा कि जब बंगाल की फतह होती है उसके साथ ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर शुरू हो जाती है. जो सरप्लस बंगाल से इकट्ठा हो रहा था, दैट वाज बीइंग यूज्ड टू फ्यूल द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड एट द वेरी सेम मोमेंट. तो हमने सियासी आज़ादी हासिल कर ली, हमने मुआशी आज़ादी हासिल नहीं की, और ये सबसे बड़ा टास्क है आज की तारीख के अंदर, टू नो लॉन्गर एक्सेप्ट आवर पोजिशन एज द प्रोलेटेरियन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल, बट टू लिव फॉर आवरसेल्व्स. थैंक यू वेरी मच.